तकलीफ हो रही है आज। मैं अपने दुश्मनों को जानता हूँ। आपको तकलीफ है? मियां मेरी गर्दन आपने काट, मैंने आपको माफ किया, आप नहीं। और जरदारी, तुम्हारी बड़ी भूल है कि तुम्हारी एक नापाक साजिश कामयाब हो जाएगी। इसको हम दफन करेंगे नौडेरों में। वो कहता है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून सिपाही और जर्नैल को लड़ाना चाहती है। ये जरदारी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और जरदारी, तुम्हारी बड़ी भूल है कि तुम्हारी एक नापाक साजिश कामयाब हो जाएगी। एबटाबाद का सान्या हुआ तुमने जरदारी, तुमने बतौर कैसे सदर पाकिस्तान के कि तुमने मुबारकबाद के खत अमेरिका के अखबारों में शाया करवाए। ये कौम पूछना चाहती है कि तुम पाकिस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ हो। ओ मिस्टर जरदारी, हमें तुम्हारा चेहरा नजर आ गया है, तुम्हारे फ्रॉड का चेहरा हमें नजर आ गया है, मगर हम जानते हैं कि ये तुम्हारी मुफाहमत का एक ढोंग था, एक ड्रामा था। मिस्टर जरदारी, सुन लो मेरी बात कि तुमने उनको साथ अपने लिया है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर NICL की शक्ल में, पंजाब बैंक की शक्ल में अरबों रुपए के डाके मारे हैं। इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये इलेक्शन 26 तारीख को बल्कि अगले आने वाले इलेक्शनों में खुदा के फजल करम से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये शो ही तो है और क्या। आपके लिए एक स्टेज सजा हुआ है, आप देख रहे हैं, आपके लीडर्स हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये एक दूसरे को किन कलमात से नवाज रहे हैं, ये कैसे कैसे तीर एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं, ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कोई किसी को मौलाना बुला रहा है और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। 5, 8 या 10 दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े एहतराम के साथ ओए जरदारी, मिस्टर जरदारी दफना देंगे, सियासत को तबाह कर देंगे। ये ट्रेलर एक चल रहा है 26 जून को आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस के लिए। अगर ये इनके हालात हैं तो ये आने वाले जनरल इलेक्शंस में क्या करेंगे। ये तो एक दूसरे का शायद खून भी करने पे आमादा हो जाएं, इसलिए कि पूरी दुनिया में मुहज़्ज़ब मुआशरों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही दूर क्यों जाते हैं, भारत में भी जब इलेक्शन होते हैं नाजरीन, स्कैंडल सामने आते हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज पे तनकीद किया जाता है, अवाम को बताया जाता है कि यार नई पॉलिसीज लेके आएंगे, ये हमारा मंशूर है, हम आपको यार ये मैंडेट देंगे, बिजली देंगे, कर्जा कैसे उतारेंगे। नहीं, यहाँ हम एक दूसरे को भर भर के सलवातें दे रहे हैं और गालियां, ये नहीं बता रहे कि मुल्क को आप क्या देंगे। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। आइए मैं अपने 3 मोहतरम गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। उन्हें खुशामदेद कहते हैं, सलाम करते हैं और वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये ऐलान जंग क्यों, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने जा रहे हैं या कि भारत के साथ जंग पर निकल पड़े हैं। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, फेडरल लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत मोहतरम और अहम रुकन, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक बहुत ही अहम रुकन, और कामिल अली आगा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा और एक बहुत ही मैं ये भी कहूँगी कि नफीस शख्स भी हैं। और उसके साथ साथ आप के बारे में मैं ये कहूँगी कि
ابھی حال ہی میں نے آپ کے جو بیانات سنے ہیں ماروی کے حوالے سے وہ بہت ہی اچھے اور نفیس بیانات تھے جو آپ نے دیے چینل پر آ کر, which I really appreciate being a lady, because آپ جانتے ہیں کہ ماروی نے پاکستان مسلم لیگ کاف سے استعفیٰ دے دیا اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی. سو آپ سب لوگوں کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, صدر صاحب تو گرجے بھی اور برسے بھی, بہرحال میں زیادہ نہیں کہنا چاہتی کیا ان کے دل میں تھا کہ کیا ان کو ہو گیا نوڈیرو جا کر, لیکن آزاد کشمیر جا کر میاں صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی اتنا زیادہ کیوں غصے میں آ جاتے ہیں, ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا. میں خالی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اگر الیکشن کی کیمپین ہے تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ ایک دوسرے کو برا بلا کہیں, میں دفنا دوں گا, نوڈیرو میں سیاست گاڑ دوں گا, ایک کہہ رہا ہے میں مولوی نواز شریف کی سوچ کو ختم کر دوں گا, کچل دوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے جیسمین کہ میاں صاحب نے جو آزاد کشمیر میں بیان دیا اس میں ایک لفظ نہ کوئی غلط ہے جی, نہ انہوں نے کسی کی ذات پہ اٹیک کیا, نہ ماضی میں کبھی کیا, ان کی عادت نہیں ہے, وہ انتہائی سنبھال کے الفاظ ادا کرتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے آپ چونکہ اینکر ہیں تو آپ کو دونوں سائڈ کو ملا کے بات کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو تقریر ہوئی ہے پرسوں جو نوڈیرو میں پریزیڈنشل ایڈریس ہوا ہے جی, وہ اس ایڈریس میں صدر کی ایک بڑی تقدیس ہوتی ہے کیونکہ وہ ملک کا سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے. اور آپ دنیا میں آپ کو اس کی کوئی ماضی میں تاریخ میں مثال نہیں ملے گی, پاکستان میں بھی نہیں ہے کہ کسی بھی صدر نے ایک تو پارٹیزن یعنی کہ پولیٹکس کی ہو اور ایک پارٹی کا صدر بن کے انہوں نے بات کی اور پھر چلیں ان کی مرضی ہے, وہ پارٹی میں ہیں, ایک پیپل پارٹی میں ہیں, اس پہ بڑی بات ماضی میں ہو چکی ہے. لیکن جس طریقے سے ابھی آپ نے تو ایک دو باتیں ان کی چلائی ہیں کہ جی وہ مولوی ہیں اور ان کی زبان کاٹ دی, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اچھا اب مولوی ہونا تو کوئی برائی ہے ہی نہیں, مولوی تو ایک بڑا اچھا آپ نے مولانا کا لفظ, مولانا جو ہے وہ تو انت مولانا قرآن میں ہے, اللہ کا نام ہے مولانا. بے شک سر, اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس پہ ڈیبیٹ بھی کرنی چاہیے سر, ہمارے لیے تو بڑا احترام کا لفظ ہے. کل اس کو بڑا تعصب دیا جا رہا تھا, میں آئی تھنک انہوں نے طنز کیا ہے, وہ انہوں نے کس سینس میں کہا ہے مجھے نہیں پتا, طنز کی سینس میں کہا ہوگا, بٹ اس کو ریڈیکیول نہیں کرتے اس الفاظ, اس لفظ کو. نہیں میں گزارش کرتا ہوں نا, انہوں نے کیوں کہا ہے یہ خالی زرداری صاحب نہیں کہتے, اس ملک کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ تفریق پیدا کی گئی ہے. جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, امریکہ کو خوش کرنا جو چاہتے ہیں, وہ ملا کا, مولوی کا, مولانا کا صیغہ ذرا زیادہ ہی استعمال کرتے ہیں. حالانکہ انہیں اگر اب یہ مولا بخش چانڈیو ہمارا بھائی ہے, ان کا نام ہے مولا. آپ کو پتا ہے کہ مولوی کا ایگزیکٹ مطلب ہے مولا والا. اچھا اب ٹھیک ہے زرداری صاحب نے مولا والا بنا دیا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں سبھی مولا والے ہیں, بے شک, لیکن چونکہ زرداری صاحب کو مولوی کا مطلب نہیں پتا, اس لیے انہوں نے اس کو دوسرے معنوں میں کہ جو یعنی کہ مذہب کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے اور جو لوگ مذہب سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر کے کچھ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اس لحاظ سے انہوں نے بیان کیا, ان کا اپنا حق ہے. پھر ابھی انہوں نے کہا کہ جی میری زبان کاٹ دی. دیکھیں دو باتیں جن میں سے ایک تو پروو ہو چکی ہے, جو بہت دفعہ وہ فرما چکے ہیں کہ جناب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں لکڑی لے کے چلتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے سینٹرل جیل کراچی میں, ہم آمنے سامنے, میں 6 مہینے وہاں پہ رہا ہوں, کہ جیسے یہ جیل میں داخل ہوتے تھے وہ لکڑی چھوڑ دیتے تھے اور بڑی تیز چلتے تھے, میں نے خود دیکھا. پھر ایک دفعہ یہ چیز ان کی پکڑی گئی تھی پارلیمنٹ میں بھی, جب پروڈکشن آرڈر پہ ان کو لایا گیا تھا تو وہ وہاں پہ وہ لنگڑا کے چلنا بھول گئے تھے, تو وہ سب نے دیکھ لیا تھا اور اخباروں میں یہ بھی بات آئی تھی. نہیں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط بیانی کی انہوں نے. میری بات تو سنیں نا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو زبان کاٹنے کی بات ہے اس کا بھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ CIA صدر میں گلاس توڑ کے انہوں نے خود اپنی زبان کاٹی تھی. بھائی ان کی زبان کوئی کیوں کاٹے گا, اور بات یا تو ان کی زبان کوئی ایسی فصیح و بلیغ زبان ہو کہ جس سے پوری پاکستان کو, وہ نوابزادہ نصر اللہ خان ہوں, وہ شورش کاشمیری ہوں یا عطا اللہ شاہ بخاری ہوں, کہ جن کی تقریروں سے کوئی طوفان آ جائے تو ان کی کوئی زبان. انہوں نے خود ڈرامہ کیا تھا, اور اس کی میں کہتا ہوں کمیشن بنا کے ابھی صدر ہیں تفتیش کرا لیں.
آپ کو پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس نے ان کی زبان کاٹی تھی، کس نے نہیں کاٹی تھی. لیکن سر ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. چلیں آپ ایک لفظ اس کا جواب دے دیں، پھر میں باقی گیسٹ کو بھی شامل گفتگو کر لوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے لیے اتنی نفرتیں ہیں یا یہ جنرل الیکشنز کے لیے ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ یک طرفہ بات ہے جیسمین، یہ دو طرفہ آپ اس کو نہ بنائیں. وہ وہاں آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، یوسف رضا گیلانی بھی گئے ہیں، میاں صاحب بھی گئے ہیں، گیلانی صاحب کا بھی حق ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ میاں صاحب نے کوئی ایسی بات کی. دونوں نے اپنی اپنی کمپین چلائی ہے، ان کا حق ہے. ہاں یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ بدعنوانی ختم ہونی چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے. تو یہ تو آپ دیکھیں نا، سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، وزراء جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں کرپشن کے الزام میں. وہ کرونیز 4-6 جو لگائے تھے، جنہوں نے 400-500 ارب روپے کھا گئے، وہ بھی جیلوں میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ یک طرفہ حملہ تھا؟ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا 2-3 چیزیں جو ہیں اس پہ زبان کاٹ لیں، اس پہ کمیشن بنا لیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ لکڑی لے کے چلتے تھے، جب جیل پہنچے تو اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا میں گواہ ہوں. یہی کہا نا آپ نے سینیٹر صاحب کہ آپ گواہ ہیں؟ جی میں نے آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا. چلتے ہوئے ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اچانک نوڈیروں میں میاں صاحب زرداری صاحب میاں صاحب پہ کیوں اتنا برس پڑے؟ کیا وجہ کیا بنی اتنے غصے کی؟ میرے خیال میں اپنے بھائی کی بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ بات آگے چلے. آپ نے جو اپنی آغاز میں باتیں کی ہیں تیر برسانے کی سیاستدانوں کی ایک دوسرے پر، اور جو دونوں کو آپ نے مجرم کیا ہے کہ ان کو دنیا دیکھ رہی ہے، کیا مذاق بنا رکھی ہے انہوں نے. میرا خیال ہے آج اس مذاق سے ہٹیں. حالانکہ جو میرا بھائی مشاہد اللہ خان کا جو لہجہ ہے، جو یہ بھلے فصیح و بلیغ ہیں، آصف صاحب تو نہیں، یہ صاحب لسان ہیں اور ام البیان کی طرف اب البیان ہے یہ، تو یہ ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں. بڑی نزاکت و نفاست والی صدر صاحب انتہائی دیہاتی آدمی ہیں، چھوٹے سے شہر کے آدمی ہیں. ہماری اتنی اردو اچھی نہیں، لیکن آپ انصاف کر لیں. میں آج ان سے پرہیز کرتا ہوں مشاہد اللہ خان پر جواب دینے سے، لیکن ایک آپ انصاف کر دیں. پچھلے 3 سالوں کو چھوڑ کر 2 سالوں کو لے لیں، جو زبان، جو لب و لہجہ ہر جگہ پر، جو اگر صدر پر تنقید کرنی ہے تو مشاہد اللہ خان میرے بھائی سمیت تمام مسلم لیگ لیڈر کہتے ہیں جناب صدر پاکستان کا عہدہ اتنا مقدس عہدہ اور یہ عہدہ. لیکن جب بھی تنقید کیا، یہ 2 سالوں کے بیانات دیکھیں، ایک طرف آصف زرداری صاحب کا صبر دیکھیں، کسی بھی بیان پر نہیں بولتے، ایک طرف ان کے دیکھیں. اور میں جو یہ باتیں کرتے اس سے مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، لیکن یہ جس انداز سے چہرہ بنا کر جن انداز سے لب و لہجہ استعمال کرتے، کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جو آصف صاحب کے لیے استعمال. آصف صاحب تو انتہا کا صبر کر کے اب آغاز جو انہوں نے باتیں کی ہیں میاں شہباز شریف سے. اب چلیں میں ابھی آپ کو بات یاد لاتا ہوں، یہ جو لانگ مارچ سے پہلے جو اسمبلی ٹوٹی تھی پنجاب کی، یہ جہاں جہاں جلسے انہوں نے کیے وہ جلسوں کی ریکارڈنگ تو سنیں. چھوٹے میاں صاحب خاص ہوتے ہیں، چھوٹے میاں صاححب خاص ہوتے ہیں. ابھی بھی میں نے شہباز شریف صاحب کا بھی جواب لگایا. سر میں نے صرف زرداری صاحب کی باتیں نہیں لگائی، میں نے شہباز شریف کا بھی لگایا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آغاز کہاں سے ہے. اس زمانے کی تقریریں دیکھ لیں. چھوٹے میاں صاحب تو چلو زرداری کرتے، لیکن یہ چھوٹے میاں صاحب کی گفتگو آپ سنیں، ان کا انداز لہجہ دیکھیں. اور تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ قیادت بالآخر انہوں نے کرنی ہے. اس کی سیاست کو، جو شرافت کی سیاست مشہور ہے، اقدار کی سیاست، اس کو انہوں نے دفن کرنا ہے. یہ 2-3 مسلم لیگ میں ہیں جن کا انداز اپنا ہے. آصف صاحب نے صبر کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں 1 سال بھی نہیں ہوا، 8 مہینے میں لاہور کے برابر میں جو انہوں نے جلسہ کیا وہ کیا تھا؟